रहमानिर्रहीम। देखें, बात चल रही थी वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया था। तो इम्तिहान किन बातों में लिया था? तो मैंने कल आपको पहला कौल ये बताया था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो इम्तिहान था वो 10 चीज़ों में था। उसमें पहली चीज़ थी क़स्सु शारिब, मूँछें कटवाना। नंबर 2 वल मज़मज़तु, कुल्ली करना। नंबर 3 वल इस्तिंशाक़, नाक में पानी डालना। वस्सिवाकु, नंबर 4 मसवाक करना। और नंबर 5 वफ़र्क़ु रअसी, और सर के बालों में मांग निकालना। और 5 का ताल्लुक़ जिस्म के साथ था। तो नंबर 6 तक़लीमुल अज़ाफ़िर, नाखून काटना। नंबर 7 नतफ़ुल इबित, बगल के बाल काटना। नंबर 8 व हल्क़ुल आनती, ज़ेरे नाफ बाल काटना। नंबर 9 वल ख़ितान, ख़तना करना। और नंबर 10 वल इस्तिंजाउ बिलमा, और पानी से इस्तिंजा करना। कितनी चीज़ें हो गई? 10। तो ये 10 बातें थी, इसमें इम्तिहान हुआ। लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन की राय ये है कि उन्होंने इस कौल को राजे करार नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि अब ये तो बड़े आसान अहकामात है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तिहान ले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और ये बातें कि मूँछें काटो, मसवाक करो, ज़ेरे नाफ बाल काटो, तो ये तो बहुत आसान है। अब इम्तिहानात पर इतना बड़ा एज़ाज़ कि अल्लाह ताला फरमा रहे हम तुम्हें मुक़्तदा और पेशवा बनाएंगे, अल्लाह ने इतनी बड़ी इज़्ज़त दे दी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इतना सहल इम्तिहान तो नहीं हो सकता। वो इम्तिहान भी बड़ा अज़ीम व शान होगा, इसलिए ये कौल राजिह नहीं। दूसरा कौल ये है कि यहाँ जो इम्तिहानात लिए गए ये भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। वो फरमाते हैं 30 अहकामात थे। 30 अहकामात में अल्लाह ने इम्तिहान लिया और उनमें कामयाबी हुई। उनमें से 10 अहकामात तो वो हैं कि जो सूरह बरात में मौजूद हैं। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मोमिनीन। सूरह तौबा आयत नंबर 112। तो 10 अहकामात इसमें हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 112। और 10 अहकामात वो हैं सूरह मुमिनून के शुरू में, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये जो रुकू है, इस रुकू के अंदर 10 अहकामात हैं। सूरह मुमिनून के पहले रुकू में कितने हो गए? 10 और 10 20। और 10 अहकामात हैं सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 35 से इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात, इसमें 10 अहकामात हैं। तो ये कुल हो गए 30। यानी 10 अहकामात सूरह तौबा में, 10 अहकामात सूरह मुमिनून में, और 10 अहकामात सूरह अहज़ाब में। तो ये 30 अहकामात में अल्लाह ने इम्तिहान लिया। ये दूसरा कौल है। तीसरा कौल जो राजिह है, तीसरा कौल जो राजिह है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतअद्दिद इम्तिहानात लिए। नंबर 1, सबसे पहला इम्तिहान ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम जाकर नमरूद को दावत दो, जो बादशाह वक्त को दावत देना, जिसका तज़किरा कुरान करीम सूरह तौबा में है। सूरह बकरा आयत नंबर 258-59। अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। ये पहला इम्तिहान था। तो पहला इम्तिहान क्या था कि वक्त के बादशाह को जाकर
دعوت دو۔ اب یہ بڑا مشکل امتحان ہے کہ وقت کا بادشاہ اور مخالف ہیں اور ابراہیم علیہ السلام تنہا جا کر ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ دوسرا امتحان کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے والد کو اور اپنے قوم کے لوگوں کو جا کر دعوت دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، اس کا تذکرہ سورہ مریم میں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا، اس پورے رکوع میں اپنے والد کو دعوت دی۔ اسی طرح انہوں نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی، سورہ انعام آیت نمبر 74 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تمہیں اور قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، سورہ انعام آیت نمبر 74۔ دو امتحان ہو گئے نا۔ پہلا امتحان وقت کے بادشاہ کو دعوت دی، نتیجہ کیا نکلا؟ وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا۔ دوسرا امتحان اپنے والد کو دعوت دی، نتیجہ کیا نکلا؟ والد نے گھر سے نکال دیا، اور یہاں تک کہا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، نتیجہ کیا نکلا کہ قوم نے سب نے بائیکاٹ کر دیا۔ دو امتحان ہو گئے۔ نمبر 3، تیسرا امتحان ہوا کہ اپنی اولاد کو صحرا میں چھوڑ کے آؤ۔ تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک صحرا میں چھوڑا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ یہ بھی امتحان ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو صحرا میں، جنگل بیابان میں چھوڑ دو۔ انسان تو آبادی میں اپنے بچے کو، بیوی کو نہیں چھوڑتا، شہر میں حالانکہ گھر ہیں، چار دیواری ہے، تمام لوگ ہیں، ڈرتا ہے کہ بھئی کوئی میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ کوئی کہتا ہے بھئی اللہ کے راستے میں نکلو، نہیں میرے گھر میں بچے اکیلے، حالانکہ وہ محلے کے اندر رہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو تنہا ایک جنگل اور صحرا میں چھوڑ دیا۔ چوتھا امتحان یہ آیا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ والد کو دعوت دو، اور دعوت میں ان کے ساتھ دیکھیں ان کا مباحثہ بھی ہوا، تکرار بھی ہوا۔ والد کو دعوت دی اور دعوت کے دوران والد کے ساتھ ان کا مباحثہ اور گفتگو ہوئی نا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا، سورہ مریم آیت نمبر 42، کہ پیارے ابا جان کیوں تم عبادت کر رہے ہو جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے؟ تو والد آگے سے غصے ہوا۔ تو یہ بھی ایک سخت امتحان ہے، باپ کو دعوت دو۔ دیکھیں اگر بیٹا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، ماں باپ کو کوئی دعوت دے تو باپ غصہ ہو جاتے ہیں، ہمیں دین سکھا رہا ہے، ہمارے ہاتھوں میں بڑا ہوا، تو ہم سے پہلے پیدا ہوا ہے، ہمارے بال سفید ہو گئے، تو ہمیں بتا رہے یہ بات، 14ویں صدی کا مولوی صاحب ہے۔ تو اب والد کو دعوت دینا، چچا اور تایا کو دعوت دینا، بزرگوں کو دین سکھانا بہت مشکل کام ہے۔ پانچواں امتحان یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 68 قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔ تو دیکھو عقل ماری گئی کہ بھئی یہاں پر مخلوق جو ہے نا وہ اپنے خالق کی مدد کر رہی ہے، معبود اپنے عابد کی کیا ہے؟ مدد، یعنی ہونا تو یہ چاہیے برعکس ہو نا، معبود مدد کرے، یہاں عابد اپنے معبود کی مدد کر رہا ہے۔ تو یہ بھی امتحان تھا، انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ نمبر 6، چھٹا امتحان یہ تھا کہ انہوں نے مہمانوں کے لیے اپنا مال قربان کیا، مہمانوں کے لیے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، سورہ ہود آیت نمبر 69 1 کم 70، کہ جیسے ہی مہمان آئے تو ان کے لیے بچڑا ذبح کر دیا نا۔ آج تو چائے کا نہیں پوچھتے، بھائی یہ بے وقت آ گیا، باتیں کر کر کے دوسرے کو سیر کر دیتے ہیں۔ اور یہاں دیکھو کتنی محبت ہے، وہ گھر میں آمد ہوئی اور پورا بچڑا اس کے لیے ذبح کر دیا۔ نمبر 7، ہجرت کرنا، تو انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی۔ قال انی مہاجر الی ربی
सयहदीन, सूरह अनकबूत आयत नंबर 26। इसी तरह वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, सूरह साफ़ात आयत नंबर 99। तो अनकबूत आयत नंबर 26 और सूरह साफ़ात आयत नंबर 99। 8वां इम्तिहान था अपने बेटे को ज़िबा करो। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, सूरह साफ़ात आयत नंबर 102, आयत नंबर 102। तो कितने इम्तिहानात हो गए? 8। अब ये 8 बड़े इम्तिहानात हैं, ये कौल राजे है, क्योंकि ये सारे बड़े सख्त इम्तिहान है ना। वालिद को दावत दो, कौम को दावत दो, बादशाह को दावत दो, फिर आग में डाला जाए, और दीन के लिए घर बार को छोड़ के हिजरत करो, बीवी बच्चों को सहरा में डाल दो, और बेटे को अल्लाह के नाम पे ज़िबा कर दो। ये सख्त क्या है? बड़े सख्त इम्तिहानात थे। इन इम्तिहानात को जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम में क्या फरमाया? क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि अब मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बना दूंगा। यहाँ इबारत लिखें, क़ाल अहलुत तहक़ीक़, क़ाल अहलुत तहक़ीक़ वल मुरादु बिल इमाम हा हुना अन्नबिय्यु, क़ाल अहलुत तहक़ीक़ वल मुरादु बिल इमाम हा हुना अन्नबिय्यु। तफसीर अल बहरुल मुहीत कि अहले तहक़ीक़ की राय ये है कि यहाँ पर इमाम से मुराद क्या है? नबी मुराद है, कि हम आपको नबी बनाएंगे। क़ाला, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह तू मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को भी तू इमाम बना दे। क़ाला, अल्लाह ताला ने फरमाया, ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा ये वादा नहीं पहुँचता ज़ालिमों को, ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। बाज़ ने यहाँ ज़ालिमों की तशरीह की है मुशरिक के साथ, क्योंकि शिरक भी बहुत बड़ा जुल्म है ना, इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। और बाज़ ने ज़ालिम की तशरीह की है मासियत और गुनाहों के साथ, कि जो गुनाहगार होगा उसको हमारा ये वादा नहीं पहुँचेगा। तो ला यनालु अहदी के नीचे इस्मत अम्बिया, अम्बिया अलैहिस्सलाम की इस्मत मालूम हो गई कि अम्बिया अलैहिस्सलाम से गुनाह नहीं होता। अल्लाह ने कहा ये नबूवत हम उसको देंगे जिससे गुनाह ना हो। मालूम हुआ कि अम्बिया अलैहिस्सलाम सब के सब मासूम हैं। यहाँ एक इबारत लिखें, आहदी फल मुतबादिरु मिनल आहदी अल इमामतु, फल मुतबादिरु मिनल आहदी अल इमामतु वलैसत हिया हा हुना इल्ला नुबुव्वा। तफसीर रूहुल मानी। तो आहदी से क्या? फल मुतबादिरु मिनल आहदी अल इमामतु, आहद से मुतबादिर क्या है? इमामत। वलैसत हिया हा हुना इल्ला नुबुव्वा, और वो यहाँ पर नहीं है मगर क्या? नबूवत। यानी यहाँ पर आहद से मुराद नबूवत है, तो आहद से मुराद यहाँ नबूवत है, रूहुल मानी। तो मेरा ये वादा नहीं पहुँचेगा ज़ालिमों को। इस आयत से एक बात ये मालूम हुई, देखिए अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की दीन के लिए दावत करते थे, दीन के लिए दुआ करते ना। तो क्या दुआ की कि या अल्लाह तूने मुझे नबूवत दी, इज़्ज़त दी, तो मेरे बेटे को भी अता फ़रमा दे। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह से औलाद के लिए दुनिया नहीं मांगते थे बल्कि दीन मांगते थे। मालूम हुआ इंसान औलाद के लिए दुआ करे तो अल्लाह से सवाल दीन का करे। वइस जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास, फ़ज़ीलत बिनाए काबा, बैतुल्लाह के बनाने की फ़जीलत। वइस जअलनल बैत, और जब हमने बनाया बैतुल्लाह को, मसाबतल लिन्नास, बार बार लौटने की जगह, व अमना, और हमने बना दिया अमन की जगह। मसाबा, ये साबा यसूबु से बमाने रजा, और ये ज़र्फ़ मकान है।
اور اس میں تا مبالغے کے لیے ظرف مکان ہے اور تا مبالغے کے لیے، تو معنی بار بار لوٹنے کی جگہ۔ دیکھیں دنیا میں انسان کسی جگہ پہ جائے 1 2 3 دفعہ جانے کے بعد دل نہیں کرتا، لیکن بیت اللہ ایسی جگہ ہے کہ ہر سال جائے پھر بھی انسان کا بار بار وہاں جانے کو دل کرتا ہے اور انسان سیر نہیں ہوتا۔ بیت اللہ کو دیکھنے سے، قرآن کریم کے دیکھنے سے، والدین کے دیکھنے سے اور اپنی اولاد کو دیکھنے سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا۔ وَأَمْنَ، اور ہم نے اس جگہ کو کیا بنایا؟ امن کی جگہ، کہ دیکھیں اب ایک آدمی بیت اللہ پہنچتا ہے، وہاں پر نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، دکانیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن سب کی جان مال وہاں پر محفوظ ہے، تو وہ امن و امان کی جگہ ہے۔ لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی عزت آبرو اور مال محفوظ ہوتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور تم بنا دو مقام ابراہیم کو جائے نماز، مصلی جائے نماز، نماز کی جگہ، مقام ابراہیم کو بنا دو نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم کہتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے، یہ بیت اللہ کے بالکل سامنے ہے اور ایک شیشے کے اندر بند ہے، اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش ہیں، اس پر کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں لفٹ کا کام رکھا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام گارا بناتے تو جب گارا اور اینٹ کی ضرورت ہوتی پتھر نیچے ہو جاتا، ابراہیم علیہ السلام نیچے ہو کر ان سے اینٹ اور گارا لیتے تو پتھر اوپر ہو جاتا اور اس جگہ پہ اس کو رکھ دیتے۔ تو جو کام آج لفٹ کر رہی ہے وہ کام اللہ رب العزت نے اس بے جان پتھر سے لیا اور وہ پتھر آج تک محفوظ ہے۔ تو اب اس پتھر کو تم نماز کی جگہ بنا دو۔ اصل میں واقعہ یہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں آئے تو انہوں نے جب یہ پتھر دیکھا مقام ابراہیم کا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھوں، چونکہ اس پتھر پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے تو ایک عظیم الشان پتھر ہے، میں یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ نے مجھے اب تک اس بات کا حکم نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو میری یہ بات پسند آئی اور قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا دو۔ تو حضرت عمر کی منشا کے مطابق اب قیامت تک یہ حکم جاری ہے، جب بھی آدمی طواف کرتا ہے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مقام ابراہیم کے پیچھے اس کے لیے واجب ہے۔ تو حضرت عمر کی منشا کے مطابق وقت مختصر ہے، قرآن کریم کی 20 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کی منشا کے موافق نازل ہوئی، جو حضرت عمر نے چاہا اللہ نے اسے قرآن بنا کر نازل کر دیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق بات کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا۔ آپ نے فرمایا تھا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يكن في امتي احد فإنه عمر، پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن پر الہام ہوتا تھا، میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص جس پر الہام ہو تو وہ حضرت عمر ہے۔ تو حضرت عمر پر الہام ہوتا، جو بات وہ کہتے اللہ اسے قرآن بنا دیتا۔ پردے کا حکم حضرت عمر نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاسق فاجر لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، نیک لوگ بھی، پردے کا حکم ہونا چاہیے، اللہ نے پردے کے احکامات نازل کر دیے۔ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو، حضرت عمر نے فرمایا ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، اللہ کو حکم پسند آیا، اللہ نے قرآن کریم نازل کر دیا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض دنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہ پڑھاؤ، قرآن کا حکم آ گیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ جب یہ نفقے کے مسئلے میں اختلاف ہوا، ازواج نے مطالبہ کیا، حضرت عمر نے فرمایا عصی ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات، جو حضرت عمر نے الفاظ پڑھے اللہ نے اسی کو قرآن بنا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہتان لگا، حضرت عمر نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان
عظیم، اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سورہ مومنون کے جب اوصاف بیان ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر آیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے اسی جملے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت عمر نے دعا کی اللہم بین لنا بیان الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دے۔ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اللہ رب العزت نے شراب کے بارے میں واضح حکم نازل کر دیا کہ اب شراب کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ یہ غلام بار بار دوپہر کے وقت میں آتے تھے اور نیند میں خلل ہوتا، انسان نے کپڑے زائد اتارے ہوتے، تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ استئذان کے احکامات آ جائیں تاکہ جو بھی گھر میں داخل ہو تو وہ اجازت لے کر داخل ہو، تو اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں وہ آیت نازل فرما دی۔ بہرحال وقت مختصر ہے، اس طرح کی 20 مقامات ہیں جن کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں حضرت عمر کے ترجمے میں نقل کیا۔ کتنے مقامات؟ 20۔ اور کس کتاب میں؟ تاریخ الخلفاء، علامہ سیوطی کی کتاب ہے۔ حضرت عمر کے حالات میں انہوں نے ان 20 مقامات کا تذکرہ کیا ہے، اگر آپ میں سے کسی کا ذوق ہو وہاں دیکھ لے۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا، عاہدنا معنی امرنا، ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو ان طاہرا، بے ان طاہرا بیتیا، کہ تم دونوں پاک کر دو میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں یہاں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو الگ الگ حکم دیا نا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے صرف ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے تو اسماعیل اس میں طبعاً شامل ہو جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے دونوں کو الگ الگ حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کام اتنا عظیم الشان ہے، مسجد کی صفائی کا کام، کہ اللہ رب العزت 2 عظیم الشان انبیاء علیہ السلام سے یہ کام لے رہا ہے، کہ اللہ وقت کے 2 نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم مسجد کی صفائی کرو۔ کس کے لیے؟ اعتکاف والوں کے لیے، رکوع والوں کے لیے۔ اسی لیے مسجد کی مؤذنی کو کبھی عیب نہ سمجھنا، مسجد کی صفائی ستھرائی کو اپنے لیے کبھی عیب نہیں سمجھو کہ بھئی مجھے تدریس نہیں ملی، قرآن پڑھاؤں گا، ناظرہ پڑھاؤں گا، اور یہ تو صفائی یہ میں نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو، ناظرہ پڑھانے پر اجر و ثواب کا وعدہ نص میں آیا، قطبی منطق تہذیب پڑھانے پر نص میں کوئی فضیلت نہیں آئی۔ کوئی حدیث ہے کہ جو تہذیب پڑھائے گا یا مختصر المعانی یا حسامی پڑھائے گا اتنی نیکیاں ملیں گی، لیکن قرآن پڑھائے گا تو خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین انسان وہ جو قرآن پڑھائے، اور قرآن کے ہر لفظ پر کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ تو آپ صبح سے شام تک جتنے بچوں کو ناظرہ حفظ کراؤ گے، ایک دن میں انسان ہزاروں نیکیوں کا مستحق ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ اگر اللہ ناظرہ پڑھانے کا موقع دے، حفظ کا موقع دے، اس کو اپنے لیے عار نہ سمجھیں۔ آج لوگ لوگوں کی کتاب پڑھا رہے ہیں، آپ خالق کائنات کی کتاب پڑھا رہے ہیں۔ ایک ہے آپ علامہ تفتزانی کی کتاب پڑھاؤ، میر سعید شریف جرجانی کی پڑھاؤ، اور ایک ہے خدا کا کلام پڑھاؤ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر جتنے لوگ آپ سے پڑھ کر جائیں گے وہ ساری زندگی قرآن پڑھے گا تو اس میں اس پڑھانے والے کے لیے بھی اجر و ثواب ہوگا۔ اس لیے مسجد کی مؤذنی بھی ملے، یہ بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں اذان دینے کے لیے فضیلت احادیث میں آئی ہے، اور اتنی فضیلت ہے کہ آپ کے اذان پر جتنے لوگ نماز کے لیے آئیں گے ان سب کا ثواب بھی مؤذن کو ملے گا۔ اور حدیث میں آتے شجر و حجر قیامت کے دن گواہی دیں گے جہاں اس کی اذان کی آواز پہنچی ہوگی۔ تو یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، اس لیے اذان دینے کو ہار نہ سمجھو۔ آپ کس کی طرف دعوت دے رہے ہو؟ اللہ کی طرف۔ آپ کہہ رہے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لوگ آج تنظیموں کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کی دعوت دے رہا ہے، کوئی مسلم لیگ کی دے رہا ہے، کوئی بلے والے سرکار کی دے رہے ہیں، لوگ ان کی دعوتیں دے رہے ہیں، آپ خدا کے گھر کی طرف بلا رہے ہو۔ تو یہ بہت بڑے انسان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انسان اللہ کے گھر کی اور نماز کی لوگوں کو دعوت دے دے، خدا کا قاصد بن کر لوگوں کو پیغام پہنچائے، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کر دی، مؤذنی کو کبھی عار نہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے مؤذنی کا اور امامت کا، اور اسی طرح مسجد کی صفائی کا۔ ہر ایک کے حصے میں یہ کام نہیں آتا۔
دیکھیں کوئی آدمی چپڑاسی ہے، کسی بینک کی صفائی کر رہا ہے، کوئی اسکول کی صفائی کر رہا ہے، کوئی گلیوں کی صفائی کر رہا ہے، کوئی معاذ اللہ گھٹروں کی صفائی کر رہا ہے، اللہ کا فضل ہم خدا کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، یہ بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ تو یہ اتنا فضیلت والا کہ اللہ نے حکم دیا ان طہرا، کہ تم دونوں کیا کرو، صاف کرو۔ ایک کو حکم نہیں دیا بلکہ دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں پیغمبروں کو، تم دونوں صاف کرو بیت یا میرے گھر کو۔ تو مسجد کس کا گھر؟ اللہ کا گھر۔ اب صاف کس کے لیے کرو؟ 3 کاموں کے لیے۔ نمبر 1 للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ ادا نہیں ہوتی۔ بقیہ ہر عبادت ہر مسجد میں ادا ہوتی ہیں، ہر جگہ ادا ہوتی ہے، لیکن طواف بیت اللہ کے علاوہ کہیں اور ادا نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی یہاں انوار علوم کی مسجد کا طواف کرے، ثواب ملے گا؟ وہ بولے یار وہ بھی بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ بھی اللہ کا گھر، تو یہ قیاس مع الفارق ہوگا، اس لیے کہ وہ طواف مقید ہے، بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو مقید کو عام کرنا بدعت ہے، مطلق کو مقید کرنا بھی بدعت ہے، اور مقید کو مطلق کرنا بھی بدعت ہے۔ شریعت نے ایصال ثواب کو عام رکھا، یہ مطلق ہے۔ اب اگر کوئی اسے مقید کرے گا 30ویں 40ویں کے ساتھ تو بدعت ہے، اور طواف مقید ہے بیت اللہ کے ساتھ، کوئی اسے مطلق کرے ہر مسجد کا کرے تو یہ بھی بدعت ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال طواف کو سب سے پہلے کیوں لایا؟ کہ یہ ایسی عبادت ہے جو دنیا کی کسی اور جگہ میں ادا نہیں ہوتی، اس لیے پہلے ذکر اس کا کیا۔ پھر ذکر کیا والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے۔ اعتکاف بھی ایسی عبادت ہے جو مردوں کے لیے صرف کہاں ادا ہوتی ہے؟ مسجد میں، مسجد کے علاوہ ادا نہیں ہوتی۔ نماز ایسی عبادت ہے جو مسجد میں بھی ادا ہوتی ہے، گھر میں بھی ادا ہوتی ہے، مسجد کے باہر پاک جگہ میں بھی ادا ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ترتیب چلی ہے نا، تو سب سے پہلے اسے ذکر کیا جو سب سے زیادہ خاص ہے اور وہ طواف ہے، اور طواف خاص ہے بیت اللہ کے ساتھ۔ پھر اس کو ذکر کیا جو اس کی بنسبت عام ہے، اور وہ اعتکاف ہے، کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ پھر اسے ذکر کیا جو اس کی بنسبت عام ہے، وہ ہے نماز جو ہر جگہ ادا ہوتی۔ اب دیکھیں پہلے دونوں کے درمیان میں واو ہے، طائفین اور عاکفین، لیکن رکوع اور سجدے کے درمیان میں واو نہیں آیا، اس لیے کہ واو آتا ہے تغایر کے لیے، اور رکوع سجدے نماز میں کوئی تغایر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی عبادت ہے۔ اب رکوع کا ذکر پہلے ہے اور سجدے کا ذکر بعد میں، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی عبادت میں رکوع نہیں تھا، اور ہماری شریعت میں اس امت میں رکوع ہے، اسی لیے کہا ورکعوا مع الراکعین۔ رکوع کو خاص طور پہ ذکر کیا، سجدے کو۔ رکوع سجدے کا ذکر ہے، مراد پوری نماز ہے۔ ذکر الجز و ارادت الکل مجاز مرسل ہے، ذکر الجز و ارادت الکل مجاز مرسل ہے۔ اب ان دونوں کا تذکرہ کیوں کیا اور قیام کا، قعود کا، دیگر کا تذکرہ نہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ رکوع میں بھی انحناء، جھکنا ہے، سجدے میں بھی وضع الجبہہ علی الارض ہے، تو انسان میں تواضع اور عاجزی سب سے زیادہ کس میں ہوتی ہے؟ رکوع اور سجدے میں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کا حکم دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا مسجد کے اندر جو عبادت ادا کی جاتی ہیں وہ ہے اعتکاف کی عبادت، اور وہ ہے سجدے کی عبادت، نماز کی عبادت۔ اور اس سے معلوم ہوا اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں اور ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا نماز کے لیے سب سے اہم اور افضل جگہ مسجد ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ادعیہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا بلدا، اے میرے اللہ تو بنا دے اس شہر کو امن والا، اجعل بنا دے اس شہر کو امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور تو عطا کر یہاں کے باشندوں کو پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لے کر آئے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا ومن کفر فامتعہ قلیلا، پس جو کفر کرے گا میں اسے بھی فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا، میں اسے گھسیٹوں گا
میں اسے مجبور کر دوں گا اسے جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ دیکھیں یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا شروع ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی کہ اے اللہ تو اس شہر کو بنا دے امن والا۔ دوسری دعا کی کہ اے اللہ تو یہاں کے لوگوں کو عطا فرما، پھل عطا فرما۔ تو کتنی دعائیں کر دیں؟ 2 دعائیں کی۔ دیکھیں یہاں پر لفظ بلدن نکرہ ہے، اور سورہ ابراہیم میں وہاں پر لفظ بلد معرفہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ، وہاں معرفہ ہے اور یا نکرہ ہے۔ اس میں فرق یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی تھی جس وقت وہ بیابان تھا، بنجر تھے۔ جب حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑا تو وہ بیابان جنگل تھا، اس لیے بلدن نکرہ کہا۔ اور وہاں جو دعائیں کی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جو سورہ ابراہیم میں ہیں، وہ اس وقت کی دعائیں ہیں جہاں ارد گرد آبادی ہو گئی، وہ شہر بن گیا تھا۔ سورہ ابراہیم کی دعائیں اس وقت کی ہیں جب وہ شہر بن گیا تھا، اور یہ دعا اس وقت کی ہے جس وقت تک وہ بنجر دیہات تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا تذکرہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 41 ہے نا۔ اب یہ جو دعا تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اس کے بعد رب انہن اضللن، یہ سب دعائیں اس وقت کی جب وہ شہر بن گیا تھا۔ دوسری دعا کی کہ اللہ تو اس شہر کو بنا امن والا، اور یہاں کے باشندوں کو کیا عطا فرما؟ من الثمرات، پھل۔ تو اس لیے معلوم ہوا اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ دیکھیں مکہ ایک بیابان جگہ ہے، بنجر جگہ ہے، چٹھیل میدان ہے، وہاں کوئی فصلیں نہیں اگتی ہیں، کوئی پھل نہیں اگتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر قسم کے پھل وہاں پہنچاتا ہے۔ دنیا کے جس خطے میں جو پھل، جو سبزی اگ رہی ہے، وہ سارے پھل بیت اللہ میں بک رہے ہوتے ہیں۔ بیت اللہ میں آپ نماز پڑھ کے باہر نکلو گے، مسجد حرام کے باہر، وہاں آپ کو دنیا کا ہر پھل ملے گا، جہاں سے وہ پھل اگے گا، اور اچھے سے اچھا پھل وہاں موجود ہے۔ یعنی سارے دنیا کے پھل، وہ نعمتیں اللہ نے وہاں مہیا کر دی، باوجود یہ کہ وہاں اگتی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے وہاں ایک شہر بھی بسا دیا، طائف۔ طائف یہ ایسا شہر اللہ نے وہاں بسایا ہے کہ جہاں اب ہر قسم کے وہاں پھل اگنا شروع ہو گئے، اور ذائقے والے بہترین پھل وہاں پر موجود ہیں۔ تو اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما دی، ابراہیم علیہ السلام کی وہاں لوگوں کو پھل دیے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ انسان کو موسم کا پھل کھانا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے خاص آتا ہے۔ کوئی دعا چائے کی اور سموسے کی، بریانی کی یا قورمے کی دعائیں نہیں کی، دعائیں کی پھلوں کی۔ ہم یہ کھانے خرید کر اپنے اوپر بیماریاں لگا رہے ہیں، پیسے دے کر بیماریاں خرید رہے ہیں، اور جو موسم کا پھل صحت دینے والا ہے وہ ہم اس سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے جو پھل کھاتا ہے وہ صحت مند رہتا ہے۔ من آمن منہم، یہ بدل البعض ہے۔ من آمن منہم، یہ بدل البعض ہے۔ دیکھیں یہ جو لفظ تھا نا، ورزق اہلہ من الثمرات، یہ اہل مبدل منہ، اور من آمن منہم اس سے بدل البعض ہے۔ پہلے دعا یہ کی کہ یا اللہ یہاں کے سب لوگوں کو رزق دے، اور پھر آگے قید لگائی ان کو رزق دے جو ایمان لے کر آئیں۔ تو اب اسے کیا کہتے ہیں؟ بدل البعض کا، ان کو رزق دے جو ایمان لائیں تجھ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا نہیں، میں یہ رزق دوں گا کافر کو بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا صرف رزق کس کو دے؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں رزق کافر کو بھی دوں گا، البتہ اگر وہ ایمان نہیں لائے گا تو میں اسے گھسیٹوں گا جہنم کی طرف۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کیوں کی؟ انہوں نے چونکہ پہلے دعا کی تھی اپنے بیٹے کے لیے، نبوت کی نا، اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں ملتا۔ ابراہیم علیہ السلام محتاط ہو گئے، ادھر انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ رزق ایمان والوں کو ہی دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں رزق کو عام رکھوں گا، رزق مومن کو بھی دوں گا، کافر کو بھی دوں گا، لیکن نبوت صرف انہی کو دوں گا جن کا میں انتخاب کروں گا۔ اس لیے کہا میں رزق سب کو دوں گا، فَأُمَتِّعُ قَلِيلًا، دنیا میں ان کو تھوڑا فائدہ مل جائے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا میں ان کو جہنم